अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर है, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। ऐलान लीगी सदर नवाज शरीफ कल करेंगे। मरी में होने वाली अहम बैठक में मखसूस और ओवरसीज़ नशिस्तों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल भी दे दी गई। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में नून लीग की अहम बैठक में नाम फाइनल कर लिए गए। हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल भी दे दी गई। मखसूस और ओवरसीज़ नशिस्तों के नाम भी फाइनल कर लिए गए। वज़ीर आज़म समेत तमाम नामों का ऐलान नवाज शरीफ कल खुद करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी के मकामी सदर शाह गुलाम कादिर इस वक्त सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। ताहम जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर के नामों पर भी संजीदगी से गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान और निसारा अब्बासी मजबूत उम्मीदवार हैं। ओवरसीज़ की एक नशिस्त के लिए हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम और राजा जावेद इकबाल के नामों पर मुशावरत की गई। 9 रोज़ की हड़ताल के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में आखिरकार मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कराची में वफाकी वज़ीर मवासलात और गवर्नर सिंध के साथ मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम मसाइल हल होने की उम्मीद भी ज़ाहिर कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। की हड़ताल का 9वां रोज़ कराची में ट्रांसपोर्टर्स की वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के साथ बैठक में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद शहजाद अवान ने हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। तमाम वो डिमांड जो सूबाई और वफाकी हुकूमत से हमारी थी, कुछ मसाइल हमारे फौरी तौर पे इनकी तरफ से हल कर दिए गए। तो तकरीबन हमारे जो इशूज़ थे फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों से, वो मुतालबात किसी हद तक तस्लीम हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तब्दीली से मुतालिक फैसले के लिए हुकूमत ने 15 दिन की मोहलत ले ली। टोल टैक्स कमी के हवाले से भी कमेटी बना दी गई। गुड ट्रांसपोर्टर्स अलायंस हुक्काम के मुताबिक एहतजाज के बाइस मुल्की मईशत को अब तक 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। जमात इस्लामी ने कराची, लाहौर और पेशावर में पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने दे दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब में कहा कि हुकूमत के घुटने टेकने तक धरने जारी रहेंगे। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी मुस्तरद कर दी और वाज़ेह किया कि हुकूमत की कोई ब्रीफिंग नहीं चाहिए। बात सिर्फ एक चीज़ पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस लो। मुल्क के चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज किया जाएगा। लाहौर में ये धरना सीएम हाउस पे होगा, बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउसेस पे होगा। अगर इन्होंने कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की तो भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल की कीमत कम करने की ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। वो लेवी जो वैसे ही नाजायज है, भत्ता है, जगह टैक्स है, उस लेवी का अपना हदफ भी हुकूमत ने क्रॉस कर लिया और खुश हो रहे हैं कि हमने हदफ से ज्यादा भत्ता वसूल कर लिया। हमने हदफ तो लिया था लोगों पे जेबों पे डाका डालने का 1468 अरब रुपए, हमने 1567 अरब रुपए का डाका मार दिया। तो जो आम आदमी है उससे तो आप टैक्स जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं, लेकिन जो इलीट क्लास है साल में 17 अरब डॉलर का बेनिफिट दिया जाता है मुख्तलिफ लोगों को आउट ऑफ द वे। 225 रुपए पेट्रोलियम की कीमत की जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी है। कराची में भी जमात इस्लामी के कारकुनान ने गवर्नर हाउस के करीब धरना दे रखा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। साद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ एहतजाजी धरना है तकरीबन पिछले 4 घंटे से जारी है। और जमात इस्लामी की आज पूरे कराची के मुख्तलिफ अजला से निकाली गई जो रैलियाँ थी, तमाम रैलियाँ जो है वो एक जगह पर जमा हुई। कराची प्रेस क्लब के करीब मस्जिद खिजरा है, सबसे पहले वहाँ पर जमा हुए, नमाज असर अदा की, जिसके बाद गवर्नर हाउस की तरफ रैली के लिए जो है वो मार्च निकाला गया। और जब यहाँ पर पहुँचे तो गवर्नर हाउस के जो अतराफ़ी जो सड़कें हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ अजला के जो सरबराहान
کارکن ہیں وہ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں پر کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے کراچی کے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں مینم ظفر وہ بھی گفتگو کر رہے تھے اور اب سے کچھ دیر بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے حافظ نعیم صاحب بھی یہاں پر گفتگو کریں گے. میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس وقت جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں سڑک کے اوپر اور یہ روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. جو روڈ گورنر ہاؤس سے PIDC کی طرف جاری ہے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ جو ٹریفک کی ڈائیورشن ہے اس کو اگر بات کر لی جائے جو گورنر ہاؤس سے شارع فیصل سے جو میٹرو پول سے ٹریفک آتا ہے میٹرو پول سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کر کے اب جو ہے پریس کلب چورنجی سے ساتھ ہی ساتھ جو بھیجا جا رہا ہے وہ زینہ مارکیٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اگر بات کر لی جائے اس دھرنے کے حوالے سے تو اس دھرنے کا جو مقصد بتایا جا رہا ہے خاص طور پر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں کمی کے لیے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے, حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں اور جو لیوی ٹیکس ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر جو جتنے سربراہان ہیں جتنے مختلف اضلاع کے جو چیئرمینز یہاں پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے ان کی طرف سے جب اسپیچ کی گئی تو یہی کہا گیا کہ جو پیٹرول لیوی پہ جو ٹیکس دیا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا, جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان تک پہنچایا جائے, جو حقوق کراچی والوں کو نہیں مل رہے ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے. پھر ان حقوق میں چاہے پانی کی بات ہو یا پھر گیس کی بات ہو یا پھر شہر کے ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر کی بات ہو یا پھر کراچی کے نوجوانوں کی نوکری کی بات ہو, ان تمام جو مسائل ہیں ان کے اوپر یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے اور یہاں پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے, نغمے پڑے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک اسپیچ جب ختم ہوتی ہے راجدھانی کا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے. ملک بھر میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنے کا فیصلہ کیا تھا. سعد شریف ہمیں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. دھرنے میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صوبائی قیادت سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے. جی افضال عباسی, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, ملک کی طرح لاہور میں بھی جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی دھرنا جاری ہے. لاہور کی چیئرنگ کراس پر جو ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے اور امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اب سے کچھ دیر پہلے کارکنان سے خطاب کیا اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کی جو مہنگائی کے حوالے سے پالیسیز ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات اور اسپیشلی جو لیوی ٹیکس ہے اس پر خاصی کڑی تنقید کی. اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جب تک لیوی ٹیکس ختم نہیں کیا جاتا جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کی بھی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے اور کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کا خاتمہ نہیں کرتی احتجاجی دھرنا جاری رہے. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ناگزیر ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. SDPI کی زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے میں معروف تاجر میاں عامر محمود, نور عالم خان اور دیگر نے شرکت کی. مقررین اور ماہرین نے کہا گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اختیارات کی تقسیم سے عوام کو حقوق ملیں گے. اعلان کیا کہ ہم آزاد کشمیر میں 5000 لیپ ٹاپ دیں گے. اس سے پہلے پنجاب بلوچستان میں ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں پنجاب خرچ کر رہے ہیں. ریسورسز اگر آپ کل پھر پروونس ہم جب باتیں کرتے ہیں اسمالر پروونسز کی تو یا اسمالر یونٹس کی تو واٹ ڈو وی سے وی سمپلی ڈیوائڈ ون بیوروکریسی انٹو ٹو. تو ہم اگر صوبوں کی بات کرتے ہیں سو ہاؤ ڈو وی برنگ گورنمنٹ کلوزر ٹو دا سٹیزنز جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری خواہش سے زیادہ اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. کس طرح مجبوری ہے؟ اب آپ مثال کے طور پہ بلوچستان کو لے لیں. بلوچستان کا ایک MNA کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ آپ چلنا شروع کریں تو ایک دن آپ کو لگ جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچنے پہ. کی قیادت نے ایک بار پھر نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے زور دیا کہ ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو چکی ہے. ملک میں ڈویژن تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے. کراچی کی آبادی صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے. کراچی کو دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا. یقین دہانی کرائی کہ نئے صوبے کا مطالبہ سندھیوں کے خلاف نہیں بلکہ سندھیوں کے حق میں ہے. مطالبہ پورا ہوا تو ہاریوں کو بھی آزادی ملے گی. MQM پاکستان کی مرکزی قیادت نئے صوبے کے معاملے پر ہم آواز ہو گئی. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ متحدہ قومی موومنٹ نے نئے صوبوں کی ضروریات پر زور دیا. ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے.
MKM کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال نے یقین دہانی کرائی کہ ان کا مطالبہ سندھ کے دیہی عوام کے لیے مفید ہے۔ 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی 1 انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی کہ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے۔ سینئر رہنما فاروق ستار نے باور کرایا کہ پاکستان میں استحکام مزید انتظامی اکائیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے میرا صرف یہ کہنا ہے، ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار ہے، وہ خاندان ہے جو موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ متحدہ کی قیادت کا کہنا تھا کہ سندھ کا اصل دشمن وڈیرا، جاگیردار اور موروثی سیاست کرنے والا ہے۔ ملک چلانے والوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ نئی انتظامی اکائیوں کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ویلکم بیک۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک امریکہ سے مایوس ہونے لگے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر بے چینی کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کئی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق بعض ممالک نئے سیکیورٹی انتظامات پر غور کر رہے ہیں اور کچھ ممالک نے اپنے متبادل راستے بھی تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایران کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکی افواج کو عملاً یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور اب انہیں خلیج بحر عمان یا آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ ان کی سابقہ پوزیشن میں واپس لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو نئی رفتار دینے کے لیے ترکیہ کے تاریخی شہر استنبول میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام منعقدہ بزنس اپرچونٹی کانفرنس اور ایکسلنس ایوارڈز میں پاکستان سے تجارتی وفد نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی سفارتی حکام، استنبول چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو بورڈ کے اراکین اور اعلیٰ ترک شخصیات سمیت دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے سرکردہ رہنما شریک ہوئے۔ تاجروں اور بالخصوص ابھرتی ہوئی نوجوان کاروباری شخصیات کو ایکسلنس ایوارڈز پیش کیے گئے۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو شہید کرنا بلوچیت نہیں، صوبائی وزیر مینا مجید بلوچ، راحیلہ حمید، ڈیپٹی اسپیکر غزالہ گولا اور دیگر اراکین کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا نشانہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بلوچ عوام بھی ہے۔ بلوچستان کے امن کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، امن، ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رکھتے ہوئے دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ ہم تمام خواتین پارلیمنٹیرین دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کی جو یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں پہاڑوں پہ، ہائیڈ آؤٹ سے ان کی چھپ کر آ کر وار کرتے ہیں، ان کے نشانے پہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں، عام بلوچ بھی ہیں۔ اب عام بلوچوں میں عورتیں جن کو ہر چیز سے مستثنا کیا گیا ہے، ان عورتوں پہ حملہ ور ہو رہے ہیں۔ خواتین کو کام سے روکنا یا ان کو جو ہے ان کی محب الوطنی کی سزا دینا، تو مجھے تو نہیں یہ سمجھ آتی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کبھی بھی خواتین اس طرح سے پارلیمنٹیرینز نہ خاموش بیٹھی ہیں نہ وہ خاموش بیٹھیں گی، اور جو یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا بھی ملے گی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔